मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अलैका बिहुस्निल खुल्क़े, अच्छे अखलाक वाले बनिए। अलैका बिहुस्निल खुल्क़, अच्छे अखलाक वाले बनिए। बेशुमारी मेरे अज़ीज़ों, मबादी और सर्फ़ के बारे में चलती आ रही है और बहुत ही अनकरीब इंशाअल्लाह ये ख़त्म होने को है बलुत्फ़ खुदा। तो सवाल नंबर हमारा जो था 280, ये हमने साबिक़ा दर्स में पढ़ा था। मबादी और सर्फ़ का सवाल नंबर 280। सवाल ये था, मा हुआ हुक्मुल अदद तरतीबी, अदद तरतीबी का क्या हुक्म है। इसका जवाब हमने पढ़ा था, फ़वाइद भी पढ़े थे, लेकिन इस सवाल के जवाब का जो दूसरा फ़ायदा है ना मेरे अज़ीज़ों, वो थोड़ा सा मुझे दकीक और थोड़ा सा मुश्किल नज़र आया। कल तो मैंने पढ़ा था, आज दोबारा दिल चाह रहा है कि मैं उसको दोबारा तकरार करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। भाई इसको तवज्जो फरमाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये था, एतादल अरबु अन युअर्रिखू बिल्लयाली। इस फ़ायदा में ये बता रहे हैं कि जो अरब ज़बान हैं, जो अहले अरब हैं, उनकी ये आदत है कि वो रातों को मौज़ूए तारीख़ करार देते हैं। मेरे बच्चे, अरबों की ये आदत है कि वो रातों को मौज़ूए तारीख़ बनाते हैं, रातों को तारीख़ का मौज़ू करार देते हैं। क्यों? क्योंकि अरबों के महीने कमरी हैं, ठीक है ना। और इसी की फिर आगे हमने मिसालें पढ़नी हैं कि असल में मुहिम बात यह है कि हम समझें कि अरबों की आदत है कि वो रातों को तारीख़ का मौजू बनाते हैं क्योंकि उनके महीने कमरी हैं। ये मेन बात है। जैसे जनाब देखो, वो कहते हैं कि जी ले अव्वल लैलतिन मिन शहरे कज़ा, लाम जो ले अव्वल की ये बेमाना फ़ी बताया गया है, नीचे हाशिए में भी है। ले अव्वल लैलतिन मिन शहरे कज़ा, फ़लाँ महीने की पहली रात में, ले अव्वल लैलतिन पहली रात में, मिन शहर कज़ा फ़लाँ महीने की पहली रात में। या आप इसको ये भी कर सकते हैं, औ ले गुर्रत ही औ मुस्तहल ही, फिर भी वही बात है। ठीक हो गई बात। अच्छा, फिर ये बता रहे हैं, औ ले अव्वल लैलतिन खलत मिन कज़ा, ले अव्वल लैलतिन खलत मिन कज़ा, फ़लाँ महीने की पहली रात गुज़रने के बाद। ये जो ले अव्वल है, यहाँ लाम बेमाना बाद है। ले अव्वल लैलतिन खलत मिन कज़ा, ठीक है, फ़लाँ महीने की पहली रात गुज़रने के बाद, फ़लाँ महीने की पहली रात गुज़रने के बाद। सुम्मा लैलतैन खलता, ठीक है, दूसरी शब, दूसरी रात गुज़रने के बाद, ठीक है ना। तो कुल्ली बात आपके मद्देनज़र आ गई कि देखो रात 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 की बातें हो रही हैं क्योंकि वो रात को मौज़ूए तारीख़ करार देते हैं। तवज्जो फरमाओ। एतादल अरबु अन युअर्रिखू बिल्लयाली, अरबों की आदत है कि वो रातों को तारीख़ का मौजू बनाते हैं, करार देते हैं। लिअन्ना शुहूरहुम कमरियतुन, इसलिए कि अरबों के महीने कमरी हैं। फ़यक़ूलूना, पस वो कहते हैं, ले अव्वल लैलतिन मिन शहर कज़ा,
لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن شَہْرِ قَضَا، فلاں مہینے کی پہلی رات میں، او لِغُرَّتِ او مستحل، یہ بھی کہہ دیتے ہیں ساتھ، وہی بات ہے، او لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ خَلَتْ مِن قَضَا، فلاں مہینے کی پہلی رات گزرنے کے بعد، لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ خَلَتْ مِن قَضَا، فلاں مہینے کی پہلی رات گزرنے کے بعد، ثُمَّ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا، دوسری رات گزرنے کے بعد، دومین شب کہتے ہیں فارسی میں، گزرنے کے بعد، دومین شب یعنی دوسری رات جو ہے نا اس کے گزرنے کے بعد، ثُمَّ لِلثَّلَاثِ خَلَوْنَ إِلَىٰ عَشْرٍ، توجہ فرماؤ، ثُمَّ لِلثَّلَاثِ خَلَوْنَ إِلَىٰ عَشْرٍ، 3 راتیں گزرنے کے بعد، ثُمَّ لِلثَّلَاثِ خَلَوْنَ، 3 راتیں گزرنے کے بعد، إِلَىٰ عَشْر کا مطلب یہ ہے تا یعنی 10 راتیں گزرنے کے بعد، 3 راتیں گزرنے کے بعد، الا یہاں تک کہ 10 راتیں گزرنے کے بعد، عشر خلونا پھر ہو جائے گا، ثم لِإِحْدَى عَشْرَةَ خَلَتْ إِلَى النِّصْفِ مِن قَضَا، اس کا کیا کریں آقا جان، ثم لِإِحْدَى عَشْرَةَ خَلَتْ إِلَى النِّصْفِ مِن قَضَا، تو اس کا آپ یہ کرو گے کہ ثم لِإِحْدَى عَشْرَةَ خَلَتْ مِن إِلَى النِّصْفِ مِن قَضَا، 11 راتیں گزرنے کے بعد، فلاں مہینے کی نصف کی، فلاں مہینے کے نصف کی 11 راتیں گزرنے کے بعد، او منتصف و انتصافی کا وہ بھی ہے کہ فلاں مہینے کی نصف کی مطلب ہے 11 راتیں گزرنے کے بعد، ثم لِأَرْبَعَ بقیت إِلَىٰ 19 تا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کریں، ثم لِأَرْبَعَ بقیت، 14 راتیں باقی ہیں، کیسے، إِلَىٰ 19 تا، 19 إِلَىٰ 19، ٹھیک ہے نا، 19 راتوں سے 14 راتیں باقی ہیں، لِأَرْبَعَ باقیت، 14 راتیں باقی ہیں، إِلَىٰ 19، 19 سے 14 راتیں باقی ہیں، ثم لِعَشْرٍ أَوْ 8 بَقِينَ إِلَىٰ لَيْلَةٍ بَقِيَتْ، توجہ فرماؤ، پھر جو ہے نا 10 راتیں گزریں، او 8 یا 8 بَقِينَ إِلَىٰ لَيْلَةٍ بَقِيَتْ، یہاں تک کہ 1 رات باقی ہے، ثم لِآخِرِ لَيْلَةٍ مِّنْهُ، پھر کہیں گے کہ فلاں مہینے کی آخری رات، مین ہو کا اشارہ اس ماہ کی طرف لے لیں، مین ہو اس فلاں مہینے کی آخری رات، او سرارہی، لِآخِرِ سرارہی، لِآخِرِ سرارہی کا مطلب کیا ہے آقا جان، یعنی آخر ماہ، ثم لِآخِرِ یوم من ہو، اس مہینے کا آخری دن، او سلخ ہی او انسلاخ ہی یعنی آخری ماہ، یہ تو میرے آقا جان جو ہے نا تھوڑا پھر کوشش کی ہے کہ ایک حد تک میں آپ کو دوبارہ نا اس کا معنی بتا دوں، یہ جو فائدہ رہ گیا تھا نا اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے عزیزوں کے۔ اب توجہ فرماؤ، حروف المعانی ہمارا اگلا درس ہے، اور اس کے سوال اور جواب ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں عزیزوں کے پیش کرنے ہیں، آپ توجہ فرمائیے۔ اوپر ایک چھوٹی سی لائن ہے وہ پڑھتے ہیں، پھر سوال جواب بتاتا ہوں۔ سبق الکلام ان الحروف کلها مبنیۃ، کلام گزری کہ تمام حروف مبنی ہیں، وہی قلیلۃ لا یتجاوز عددها 80 حرفا، وہی قلیلۃ، وہ حروف بہت تھوڑے ہیں، لا یتجاوز عددها،
ان کا عدد 80 سے تجاوز نہیں کرتا ہے۔ وَيُقَالُ لَهَا حروف المعانی، اور ان کو حروف معانی کہا جاتا ہے۔ تفریقتاً بینہا و بین حروف الہجا، تفریقتاً یعنی للتفریقہ، فرق کرنے کے لیے، حروف اور حروف ہجا کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ یقال لہا، یہ جو حروف کی بات کر رہے ہیں ان کو حروف معانی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ تفریقتاً بینہا و بین حروف الہجا، ان حروف اور حروف ہجا کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ حروف المعانی، ما هو الحرف، حرف کیا ہے؟ واضح سی بات ہے، آپ کب سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ حرف جو ہے نا وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، مگر جب اس کی نسبت دیں اسم یا فعل کے ساتھ، یعنی حرف اپنے غیر اسم ہو یا فعل اس کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے۔ پڑھتے آ رہے ہو، وہی بات ہے یہاں بھی۔ الحرف کلمۃ لا یتم مدلولها الا باضافتها الى الاسم او الفعل، حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی مکمل نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس حرف کی نسبت دیں اسم کی طرف، او الفعل یا فعل کی طرف، یعنی وہ حرف اسم کے ساتھ ہو تو معنی دے گا، یا فعل کے ساتھ نسبت ہو تو پھر معنی دے گا۔ ناؤ حل عاد اخوک من السفر، کیا آپ کا بھائی سفر سے لوٹا ہے۔ کم قسمن حروف المعانی، دوسرا اگلا سوال ہے جی اس کا، حروف معانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف معانی کی 3 قسمیں میرے بچوں۔ ایک وہ ہے جو اسماء کے ساتھ مختص ہوتی ہے، دوسری وہ ہے جو افعال کے ساتھ مختص ہے، تیسری وہ ہے جو فعل اور اسم کے درمیان مشترک ہے۔ حروف معانی کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اسماء کے ساتھ مختص ہے، دوسری افعال کے ساتھ مختص ہے، تیسری مشترک ہے فعل اور اسم میں۔ حروف المعانی ثلاثۃ اقسام، حروف معانی کی 3 قسمیں۔ قسم یختص بالاسماء، ایک قسم وہ ہے جو اسماء کے ساتھ مختص ہے، قسم بالافعال، اور ایک قسم افعال کے ساتھ مختص ہے۔ وقسم مشترک بین الفریقین، اور ایک قسم وہ ہے بین الفریقین کے درمیان مشترک ہے۔ بین الفریقین یعنی فعل اور اسم کے درمیان وہ مشترک ہے۔ سوال بعدی، کم قسمن الحروف المختصۃ بالاسماء، حروف جو اسماء کے ساتھ مختص ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف جو اسماء کے ساتھ مختص ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، حروف جو اسماء کے ساتھ مختص ہیں ان کی 8 قسمیں ہیں۔ بڑی روان ہے، حروف جر ہیں، حروف قسم ہیں، حروف استثناء ہیں، حروف ندا ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف مفاجات ہیں، حروف تفصیل ہیں، حروف تنبیہ ہیں۔ یعنی یہ 8 ہو، ٹھیک ہے نا، جو قسمیں ہیں یہ ساری اسم کے ساتھ مختص ہیں۔ توجہ، الحروف المختصۃ بالاسماء ثمانیۃ اقسام، حروف جو مختص ہیں اسماء کے ساتھ ثمانیۃ اقسام، 8 قسمیں ہیں حروف کی جو اسماء کے ساتھ مختص ہیں۔ حروف الجر 19 حرفاً، حروف جر 19 حرف ہیں، من الی ان الا فی با الکاف لام با تا واو حتی منذ خلا ادا عاشا لولا وکے۔ حروف القسم 3، حروف قسم 3 ہیں، الباء التاء والواو۔ حروف الاستثناء 4، حروف استثناء 4 ہیں، الا خلا ادا وحشا۔ حروف النداء 7، حروف ندا 7 ہیں، الحمزہ یا آ اے ایا حیا وا۔ الحروف المشبۃ بالفعل 6، حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، ان انا کن لکن لیت والا۔ اور حرف المفاجآت 2 حرف جو مفاجآت کے لیے آتے ہیں، فجائی آپ جانتے ہیں نا، اچانک کو کہتے ہیں، اچانک کے معنی میں آتے ہیں، اذا ہے و اذ ہے، یہ 2 حرف ہیں جو مفاجآت کے ہیں۔ حرف التفصیل 2 حرف جو تفصیل کے لیے ہیں، اما ہے و اما ہیں۔ حروف التنبیہ، حروف تنبیہ ہیں، ہا اما و الا۔ سوال بعدی، کم قسمن الحروف المختصۃ بالفعل، حروف جو فعل کے ساتھ مختص ہیں کتنی قسمیں ہیں؟ حروف جو مختص ہیں فعل کے ساتھ ان کی 8 قسمیں ہیں۔ حروف نصب ہیں، حروف مصدر ہیں، حروف جزم ہیں، حرف شرط ہیں، حروف تحدید ہیں، حرف استقبال ہیں، حرف رد ہے، حرف توقع ہے، جی جناب پڑھتے جاتے ہیں۔
الحروف المختصۃ بالفعل ثمانیۃ اقسام، حروف جو مختص ہیں فعل کے ساتھ 8 قسمیں ہیں۔ حروف النصب اربعۃ، حروف نصب 4 ہیں، ان و ان، اذن، لن، کے و لکے۔ حروف المصدر خمسۃ، حروف مصدر 5 ہیں، ان، انا، کے، ما و لو۔ حروف الجزم خمسۃ، حروف جزم جو ہے نا 5 ہیں، ان، لم، لما، لام الامر و لا النحیت۔ حرف الشرط، حرف شرط جو ہیں وہ بھی 2 ہیں، ان و لو ہے۔ حروف التحدید خمسۃ، حروف تحدید 5 ہیں، الا، اما، ہلا، لولا، لوما۔ حرف الاستقبال السین و صوفہ ہے۔ حرف التوقع قد ہے۔ حرف الرد کلہ ہے۔ سوال بعدی، کم قسمن الحروف المشترکہ، تو حروف مشترکہ کی کتنی قسمیں ہیں میرے عزیزو؟ الحروف المشترکہ تو 6 اقسام، حروف مشترکہ یعنی جو فعل اور اسم کے درمیان آتے ہیں، جو فعل اور اسم میں مشترک ہیں، حروف مشترکہ کی 6 قسمیں ہیں۔ حروف العطف 9، حروف عطف 9 ہیں، وا، فا، ثم، حتی، او، ام، لا، بل و لیکن۔ حرف الاستفہام جو 2 حرف استفہام ہیں، حرفان تھا نا تو وہ نون گر گئی، حرف الاستفہام 2 حرف استفہام، حل والحمزہ ہے۔ حرف التفسیر 2 حرف تفسیر، ای و ان ہے۔ حرف الاستفتاء الا و اما ہے۔ حروف النفی 7، حروف نفی 7 ہیں، ما، لا، لاتا، ان، لم، لما و لن ہے۔ حروف الجواب 6، حروف جواب جو ہیں وہ 6 ہیں، نام، بلا، ای، اجل، جیرے و جلل۔ توجہ فرماؤ۔ سوال بعدی اگا جان اور اختتام کی طرف جائیں، آخری درس ہے یہ۔ ملحقات الصرف، صرف کے ملحقات ہیں، اور یہ ہے فی ما یکتب ولا یقرأ، وہ چیز جو لکھی جاتی اور پڑھی نہیں جاتی، اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ سوال ہی ہے فی کم موضع تکتب الالف ولا تقرأ، کتنی جگہوں میں الف کو لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا، کتنے مقامات میں، کتنی جگہوں میں الف کو لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا ہے۔ توجہ فرماؤ، الف کو جہاں لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا، پہلی جگہ تو وہ ہے واو جمع کے بعد، واو جمع کے بعد، المتطرفہ، واو جمع کے بعد المتطرفہ، جو کیا ہے شاباش، کنار میں ہے، طرف میں ہے، لازمتاً فی الفعل، لازمتاً فی الفعل، در حالانکہ وہ الف فعل میں لازم ہے، و جائزتاً فی الاسم المشتق، اور اسم مشتق میں جو ہے وہ جائز ہے، وہ الف فعل میں لازم ہے اور اسم مشتق میں جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ پڑھنا ہے جی۔ دوسرا جی یہ ہے کہ بعد تنوین الفتح، تنوین فتح کے بعد جب وہ اسم ممدود بھی نہ ہو اور وہ جو ہے مؤنث بتا کے ساتھ بھی نہ ہو، بعد تنوین الفتح جو ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، وہاں بھی یہی بات ہے، الف لکھی جاتی ہے اور پڑھی نہیں جاتی ہے تنوین فتح کے بعد جب وہ اسم ممدود اور مؤنث بتا کے علاوہ ہو۔ حمزہ وصل جو اثناء کلام میں ہے وہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے۔ توجہ کرو، تکتب الالف ولا تقرأ، الف کو لکھا جاتا ہے، ولا تقرأ اور پڑھا نہیں جاتا ہے، بعد واو الجمع المتطرفہ، تے لازمتاً فی الفعل، واو جمع جو کنار میں ہے لازمتاً فی الفعل اور وہ الف فعل میں لازم ہوتی ہے، نحو ذہبوا، وہ دیکھو آخر میں الف آئی ہے، آخر میں الف آ گئی نا،
وا ذہبو کی واو کیا ہے جمع کی ہے اور ہے بھی آخر میں، تو الف اس کو کیا ہے لازم ہے۔ وجائزتاً فی الاسم المشتق، اور اسم مشتق میں یہ الف کیا ہوتی ہے جان جائز ہوتی ہے۔ نحو جا ساکنو، الف نہ لگاؤ، جا ساکنو الدارا، ساکنو الدارا، تو ساکنو جو ہے توجہ فرما رہے ہو یہ جمع ہے یا نہیں؟ جمع ہے، تو آخر میں اس کے الف آنی چاہیے تھی نا، ٹھیک ہے، لیکن مطلب ہے لگانا جائز ہے، نہ بھی لگائیں تو کوئی نہیں، ساکنو الدارا بھی ٹھیک ہے، یا آگے وا کے آگے الف بھی لگا دو نا، غور کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے، جائز ہے نا، لگانا نہ لگانا جائز ہے۔ بعد تنوین الفتح فی غیر الممدود والمنصب تا، تنوین فتح کے بعد جب وہ اس ممدود بھی نہ ہو والمنصب تا، اور منصب تا بھی نہ ہو، نہ ہو رائے تو رجلن، ٹھیک ہے، دیکھ لو رائے تو رجلن، وہذہ رہن و اسن، الف آ نہیں رہی ہے آخر میں، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل فی اثناء الکلام، حمزہ وصل جو ہے اثناء کلام میں، حمزہ وصلی جو ہے فی اثناء الکلام، کلام کے اثناء میں جو حمزہ وصل ہے، نہ وہ یا رجلج لس، حمزہ وصل جو ہے فی اثناء کلام میں، حمزہ وصلی اثناء کلام میں جو ہے وہ جو الف ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے شاباش لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگلی بات کرتے ہیں جی، فی ما یقرا ولا یکتب، وہ جس کو پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا ہے۔ متی تقرأ الالف والواو، متی تقرأ الالف والواو ولا تکتبان، ٹھیک ہے، الف اور وا کو کب پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا ہے۔ تقرأ الالف ولا تکتب وجوباً بعد حمزۃ بصورت فی الکلمۃ، تقرأ الالف، الف کو پڑھا جاتا ہے، ولا تکتب اور لکھا نہیں جاتا ہے، وجوباً واجبی طور پر، کہاں جی؟ الف کو پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا واجبی طور پر، کہاں؟ بعد حمزۃ بصورت فی الکلمۃ، حمزہ کے بعد جب اس کو کیا کیا جائے شاباش بصورت، یا حمزہ کے بعد جب اس کو اس کی اپنی صورت میں کلمہ میں کیا ہو جائے بس عنوان کیا جائے۔ تقرأ الالف ولا تکتب، الف کو پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا واجبی طور پر، حمزہ کے بعد جب اس کو کلمے میں اپنی صورت میں لکھا جائے عنوان کیے جائے، نحو معارب، جس کا مطلب ہوتا ہے حاجتیں، ٹھیک ہے، فیعوض عنہا بمد، تو الف کے بدلے میں کیا شاباش مد کو عوض کیا گیا ہے، الف کے بدلے میں جو ہے مد کو عوض لایا گیا ہے، فیعوض عوض کیا گیا ہے، عنہا الف کے بدلے مد کو، معارب، وتقرأ الواو ولا تکتب جوازا اذا وقعت بعد حمزۃ مرسومۃ بصورت الواو فی الکلمہ، وا کو پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا، اب وا کی باری آ گئی، وا کو پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا ہے بطور جواز، کہاں؟ اذا وقعت بعد حمزۃ مرسومۃ، جب وہ وا واقع ہو حمزہ کے بعد، مرسومۃ بصورت الواو، وہ حمزہ جس کو وا کی صورت میں لکھا گیا ہے، اس کے بعد جب وا واقع ہو، اذا وقعت، جب وہ وا واقع ہو، بعد حمزۃ مرسومۃ بصورت الواو، وہ حمزہ جو بے صورت واو لکھا گیا ہے، اس کے بعد جو وا واقع ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے، لکھی نہیں جاتی، فی الکلمہ، کلمہ میں، کما فی رؤوس، حمزہ کے بعد دیکھو وا پڑھ رہے ہیں لیکن لکھی تو کوئی نہیں نا، رؤوس، بے خلاف ہے، نحو الرجال جرؤوا، حمزہ کے بعد واو جو ہے اس کو لکھا بھی ہے، الرجال جرؤوا، مرد جو دلیری
دلیری نمودان مردان، رجال جارو لوگوں نے دلیری کی، دلیری جارو جرات کی، تو یہاں جو ہے نا وا جو ہے اس کو ہم نے کیا کہ شبہ لکھا بھی ہے یا نہیں، جارو فإن واو الجماعت فیہ من کلمۃ اخری، واو جماعت جو ہے اس میں من کلمۃ اخری ایک دوسرا کلمہ ہے، واو جماعت اس میں جو ہے دوسرا کلمہ ہے تو اس کو لکھا بھی ہے۔ اگلا سوال ہے جی، متى تزاد الواو والالف، واو اور الف کو کب زیادہ کیا جاتا ہے؟ عزیز و توجہ، واو اور الف کو کب زیادہ کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہو گئی بات، واو کو زیادہ کیا جاتا ہے خطاً لا لفظاً، خطاً زیادہ ہوتی ہے واو لیکن لفظاً نہیں ہوتی، ٹھیک ہے توجہ کرو نا، تزاد الواو خطاً لا لفظاً، واو کو زیادہ کیا جاتا ہے خطاً لا لفظاً، لفظاً نہیں، لکھا جاتا ہے لفظ تلفظ کے طور پہ نہیں، تلفظ اس کا لفظاً نہیں ہوتا لیکن خطاً اس واو کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ فی عامر، عامر، عامر میں آپ دیکھو لفظ میں کوئی واو میں پڑھ رہا ہوں، عامر واو تو میں کوئی نہیں پڑھ رہا نا لیکن لکھی ہوئی تو ہے عامر کے آگے، فی عامر، ٹھیک ہے، غیر منصوب، شرط یہ ہے کہ حالت نسبی نہ ہو، فی عامر غیر منصوب، عامر جس کی حالت جو ہے مشروط یہ ہے کہ حالت نسبی نہ ہو، فی حالت یہ رفع والجر، رفع اور جری حالت میں، ٹھیک ہے یہ نہیں، فقط عامر کو جب نسبی حالت نہ ہو، حالت نسبی اور جری میں واو کو شبت کیا گا جان خطاً لکھا جاتا ہے لفظاً نہیں، کیوں؟ تمیزاً لہو من عمر، عمر سے تمیز دینے کے لیے، اچھا عمر کے آگے واو کوئی نہیں لکھی ہوئی، عامر کے آگے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، دوبارہ پڑھتا ہوں مزہ نہیں آیا، تزاد الواو خطاً لا لفظاً، واو کو زیادہ کیا جاتا ہے خطاً، خطاً زیادہ کیا جاتا ہے، لا لفظاً، لفظاً نہیں، خطاً کا معنی کیا سمجھ رہے ہیں بھلا آپ؟ اور بھائی لکھا ہے تلفظ نہیں ہے، فی عامر غیر منصوب فی حالت رفع والجر، غیر منصوب کا مطلب کیا ہے؟ شرط یہ کہ حالت نسبی نہ ہو، حالت رفعی اور جری ہو، فقط تمیزاً لہو من عمر، یہ کیوں واو کو زیادہ کیا جاتا ہے؟ تمیز دینے کے لیے عمر سے، عمر کے آگے واو نہیں ہوتی، عمر کے آگے واو ہے، نحو جاء عمرن مررت بعمرن، ایک یہ جگہ ہو گئی جی جہاں واو کو زیادہ کیا جاتا ہے خطاً نہ کہ لفظاً، دوسری جگہ فی اولو و اولات بمعنی ذو و ذوات، اولو اور اولات میں آپ دیکھو جو واو ہے نا، واو اولو اور اولات میں، اولو اولات میں واو کو زیادہ کیا گیا خطاً نہ کہ لفظاً، ان کا معنی کیا؟ بمعنی ذوی و ذوات ہے، صاحبان کو کہتے ہیں۔ تیسری اگر جان فی اسماء الاشارت، اسماء اشارہ میں جو ہے وہاں بھی واو کو زیادہ کیا جاتا ہے خطاً، وہی یا اولا اولا اولائے کا، ٹھیک توجہ فرمائی، وتزاد الالف فی مئہ بصیغۃ الافراد والتثنیہ، الف کو زیادہ کیا جاتا ہے مئہ میں مفرد کے صیغے میں اور تثنیہ میں، الف کو زیادہ کیا جاتا ہے مئہ میں مفرد اور تثنیہ کے صیغے میں، فتقول پس آپ کہیں گے مئہ تن و مئتاں نے، الف کو زیادہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اگلی بات کیا کہنا چاہتے ہیں بھلا؟ 299 متى تحذف الالف، الف کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ توجہ فرماؤ، الف کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ تحذف الالف وجوبا من اسم جلالہ، ٹھیک ہے، اچھا، اور ہذا ہذی وغیرہ جو بتا رہا ہے اس سے، اور اس میں جلالہ سے الف کو حذف کیا جاتا ہے، اور ما استفہامیہ جو ہے نا اس سے بھی الف کو حذف کیا جاتا ہے حرف جر کے بعد، اور جوازن بھی حذف ہوتی ہے الف، نیچے جو ابھی حروف میں ابراہیم اسماعیل ہارون سلیمان، ان سے بھی جوازی طور پہ الف حذف ہو جاتی ہے۔ توجہ، تحذف الالف وجوبا من اسم جلالت، الف حذف ہو جاتی ہے واجبی طور پر اسم جلالہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، اللہ،
وہذا وہذی ہاؤلاء ذالک ہاہنا ہاکذا اولئک، اور ان سے ہذا ہذی ہاؤلاء ذالک ہنا ہاکذا اولئک، ولیکن ومن ما الاستفہامیہ بعد حرف الجر، اور ما استفہامیہ سے حرف جر کے بعد ما استفہامیہ سے بھی الف حذف ہو جاتی ہے، نحو الی ما حتی ما الی ما۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو ما ہے ما استفہامیہ آگے ہونا چاہیے تھا اصل میں، الی ما حتی ما الی ما، وہ ما جو آخر میں آ رہا تھا اس کی الف حذف ہو چکی ہے۔ وجوازن، اور جوازن الف حذف ہو جاتی ہے، کس سے بلا؟ ابراہیم، اسماعیل، ٹھیک ہے، اسحاق، ہارون، سلیمان، الرحمن، السماوات، الملائکہ، ثلاثین۔ سوال بعدی جی توجہ کرو، متی یحذف ثانی الواوین، ٹھیک ہے، یہ سوال پہ توجہ دو، متی یحذف ثانی الواوین، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوسری واو کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ متی یحذف ثانی الواوین، دو واو میں سے دوسری واو کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کب حذف کیا جاتا ہے؟ توجہ کرو، دو واو میں سے دوسری کو حذف کرنا جائز ہے جب نا وہ وسط کلمہ میں واقع ہو، دو واو میں جو دوسری ہے اس کا حذف کرنا جائز ہے جب وہ وسط کلمہ میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو، اور پہلی جو واو ہے نا پہلی، وہ ان دو واو میں سے مضموم بھی ہو۔ بات کلیئر ہوئی یا نہیں؟ دو واو ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، دوسری جو ہے وسط کلمہ میں بھی ہے اور ان سے پہلے کیا ہے؟ الف ہے، اور پہلی واو مضموم ہے، تو اس صورت میں دوسری واو حذف ہو جاتی ہے۔ یجوز حذف ثانی الواوین من وسط الکلمہ، دوسری دو واو میں سے دوسری کا حذف کرنا جائز ہے۔ یجوز حذف ثانی الواوین من وسط الکلمہ، وسط کلمہ سے دو واو میں سے دوسری کا حذف کرنا جائز ہے، وسط کلمہ سے دو واو میں سے دوسری کا حذف کرنا جائز ہے، کب؟ متی سبقت تابع الفن، جب، ٹھیک ہے یا نہیں، ان سے پہلے سبقت کرے الف، وکانت الاولی منہما، اور ان دو واو میں سے پہلی، اولی یعنی پہلی واو، مضمومتن مضموم بھی ہو، ان سے پہلے الف بھی آ رہی ہو اور پہلی واو مضموم بھی ہو، نحو داود، طاووس، دیکھو داود، واو سے پہلے الف آ رہی ہے یا نہیں، اور پہلی واو مضموم ہے، ایک داوو، آگے کوئی ایک اور واو بھی تھی جو کہ کیا ہو گئی آگے جان؟ حذف ہو گئی، طاووس۔ دوبارہ، یجوز حذف ثانی الواوین من وسط الکلمہ، دو واو میں سے دوسری کا حذف کرنا جائز ہے وسط کلمہ سے، متی سبقت تابع الفن، جب ان سے پہلے الف ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، وکانت الاولی منہما مضمومہ، اور پہلی واو منہما ان دو واو میں سے مضمومہ ہو تو دوسری واو کا حذف کرنا جائز ہے، نحو داود و طاووس۔ سمجھ رہے ہو؟ مطلب جی یہ تمام ہو گیا۔ اب یہاں وسط کلمہ میں ہیں یا نہیں، دو واو میں جو ہے نا وسط کلمہ ہے، اور ان سے پہلے دا کے آگے الف نہیں لگی ہوئی، الف بھی ہے، اور پہلی واو جو ہے نا وہ مضموم بھی ہے، تو دوسری واو کا حذف کرنا یہاں جائز ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔